अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने कल होने वाले सी पैक के हवाले से मुश्तरका इजलास में शिरकत की है, लेकिन इस इजलास में चाइना ने सिक्योरिटी के हवाले से अपने कुछ खदशात का इजहार किया है। जानेंगे आज के प्रोग्राम में कि आखिर क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की बिना पर पाकिस्तानी हुकूमत अब तक चाइना के इन सिक्योरिटी खदशात को हल करने में नाकाम रही है। इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे जमीयत उलमाए इस्लाम के रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह। उनसे उनकी पार्टी की सियासी हिकमत अमली के बारे में जानेंगे और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने भारत का दौरा किया है और साथ ही अमरीकी कांग्रेस के वफ़द ने भी भारत का दौरा किया है और वहाँ पर दलाई लामा से भी मुलाकात की है। इस पर डिस्कशन करेंगे। So starting the program, thank you so much बासित साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी एपेक्स कमेटी के इजलास से जो है गुफ्तगू की है और इस गुफ्तगू में उन्होंने भी जो तवज्जो दिलाई है वो सिक्योरिटी के मामलात ही हैं और कल होने वाले इस इजलास में जो सी पैक के हवाले से था उसमें भी सिक्योरिटी की बात की गई है। सो आप ये तमाम जो सिक्योरिटी खदशात हैं इनको कैसे हल किया जा सकता है, क्या रिकमेंडेशंस हैं आपके पास? इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपने उठाया है, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक और लाइट सब्जेक्ट तो नहीं है तो बड़ा सीरियस, लेकिन उस पर काफ़ी एक्स पे और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं बड़ा उस पर बहस हो रही है और शाहिद अफरीदी साहब को बहुत उन पर तनकीद हो गई है। तो उनका एक्चुअली सेंसिटिव वन है, द सेंसिटिव वन, हाँ सेंसिटिव वन। उनका एक्चुअली मामला कुछ ये हुआ कि एक एक्स पे एक पोस्ट आई जिसमें फ्रेंड्स ऑफ इज़राइल, ये हमारे लोग देख भी रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर जो हैं शाहिद अफरीदी साहब वो रुके और उन्होंने सपोर्ट का इजहार किया कि जो इज़राइली हॉस्टेजेस हैं हमास के पास उनको रिहा करने के लिए उन्होंने अपनी सपोर्ट का इजहार किया। बिल्कुल। और ये उन्होंने किया। उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि जी आ गया कि शाहिद अफरीदी साहब के जितने भी बिज़नेस वेंचर्स हैं, जितने भी उनके बिजनेसेस हैं, उनका सब बायकॉट किया जाए, चाहे वो बहुत सीरियस क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा है उन्हें। तो फिर शाहिद अफरीदी, कुछ लोगों ने कहा कि जी इंतज़ार करते हैं कि शाहिद अफरीदी साहब क्या कहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि लोगों का ख्याल ये था कि जो ट्वीट आया है जो एक्स पे फ्रेंड्स ऑफ इज़राइल ने कहा है वो शायद गलत हो, और हम जैसे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि शायद अफरीदी साहब कोई वजाहत कर दें, बता दें कि ये बात ठीक है जो उन्होंने कही है कि नहीं कही। तो जो शाहिद अफरीदी का ट्वीट उन्होंने जो रिस्पॉन्ड दिया है वो भी ज़रा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा दिल दुखाने वाला भी है, इन द सेंस के पहले तो देखिए ना, ये एक विजल हो रहा था मैनचेस्टर में, तो जब शाहिद अफरीदी साहब, ये नहीं था कि किसी ने उनको कोई स्ट्रीट पे रोक दिया हो, ये था कि जी वो एक विजल था और उसमें इज़राइली झंडे भी होंगे, लोग हॉस्टेजेस के लिए जो ज्यूज़ थे वहाँ यहूदी, वो उसके लिए इजहार भी कर रहे होंगे। तो वहाँ वो ऑब्वियसली जब उन्होंने तस्वीरें ली, सेल्फ़ी ली, तो उनको मालूम होना चाहिए कि वो कहाँ पे खड़े हैं और क्या होने जा रहा है। और उसके बाद ये भी है कि जब उन्होंने उसका जवाब दिया, अपनी वजाहत पेश की, उसमें ही कम से कम लिख देते कि जी मैं कंडेम करता हूँ इज़राइल के एग्रेशन को, हम जो फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, जो 37,000 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, उसका जिक्र ही नहीं उन्होंने किया और उसको नई डायमेंशन दे दी। मतलब ये एक लिहाज से उन्होंने यूँ कह दीजिए कि एक न्यूट्रल पोजीशन ले ली है। ठीक है, अगर आप समझते हैं कि न्यूट्रल पोजीशन है आपकी, आप किसी उसमें नहीं पढ़ना चाहते कंट्रोवर्सी में, तो ये भी आपका हक है। बिल्कुल। लेकिन आप लोगों को मिसगाइड करें और ये कहें कि जी अनबिलीवेबल है कि मैं एक जा रहा था, I take pictures with fans from all over the globe and this situation was no different। और उनके इज़राइल में कहाँ से फैन आ गए। लेकिन ये आपने बासित साहब पहले भी एक्सप्लेनेशन दी कि he said this situation was no different, but actually the situation was different। और पहली बात है कि इज़राइल में तो क्रिकेट लोग खेलते ही नहीं हैं, और वहाँ पे कौन से उनका मतलब फैन क्लब है, मुझे समझ से बाहर है। और शाहिद अफरीदी साहब को रिटायर हुए भी काफ़ी अरसा हो गया। और फिर आखिर में कहते हैं, ज़रा प्रोड्यूसर साहब उनका ट्वीट दिखाइए शाहिद अफरीदी साहब, जो उन्होंने फिर आखिर में वो कहते हैं कि जी सपोर्ट, आई टेक पिक्चर्स विद फैंस, चलें, आई प्रे फॉर पीस, आई प्रे फॉर एन एंड टू दिस वॉर,
آئی پرے فار فریڈم. بھائی کس کی فریڈم کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ہاسٹیجز کی فریڈم کی بات کر رہے ہیں کہ فلسطین کے جو بیچارے پچھلے کئی دہائیوں سے اسرائیل کی اللیگل آکوپیشن کا شکار ہیں ان کے فریڈم کی بات کر رہے ہیں. تو شاید ہماری جو سیلیبریٹیز ہیں نا ان کو تھوڑا بہت پہلے تو ان معاملات میں پڑھنا نہیں چاہیے سیاست کے معاملات میں. اگر وہ ہمارے سیلیبریٹیز جو ہیں مختلف شعبہ ہے زندگی سے سیاسی ہو ہی جاتے ہیں تو پھر تھوڑا سا احتیاط سے کام لیں, یا تو پھر واضح طور پہ کہہ دیں نا کہ آپ نہیں مانتے کہ اسرائیل نے آکوپائی کر رکھا ہے, یا پھر آپ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں. کلیئر ورڈکٹ دے دینا, بالکل دے دیں. کوئی بھی آپ سے آپ بحیثیت ایک شخص یہ آپ اپنی رائے رکھنے کا حق رکھتے ہیں. بالکل ممکن ہے کہ میری رائے کسی ایک معاملے میں مختلف ہو آپ کی رائے سے, آپ کو اپنی رائے کا حق ہے, مجھے اپنی رائے کا حق ہے. تو کھل کے کہہ دیجئے نا کہ آپ فلسطین کے معاملے میں اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, تو مجھے یقیناً کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ان کا وہ ہے, وہ اگر سمجھتے ہیں تو ان کی مرضی ہے. یہ سسٹم تو پوری دنیا میں چل رہا ہے. لیکن یہ کہنا کہ بھئی مطلب بات بھی نہیں کرنا اور کہنا بھی کہ جی میں یہاں ہوں, مطلب ایک لحاظ سے بہت ہی عجیب سا جواب ان کا آیا ہے. پیچھے بینرز بھی اٹھائے ہوئے ہیں نا لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں, تو یہ کہنا کہ جی ان کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ کوئی ٹپیکل فینس نہیں تھے جو انہوں نے سٹارٹ میں بھی وضاحت دی ہے نا کہ نہیں یہ ان کے جو فرینڈز اسٹرولنگ ڈاؤن اے اسٹریٹ ان مانچسٹر, یہ بالکل لغو سی بات ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن بہرحال شاہد افریدی صاحب کو کیا کیا جائے, ان کی مرضی ہے جو کہتے ہیں. اچھا دوسرا جو آپ نے اصل جو ایشوز ہم نے شروع کرنا تھا, سوری ہم اس طرف چیزوں کو لے آئے, وہ کہ ڈیسائفر کا یہ مزاج نہیں ہے, لیکن چونکہ اسرائیل کے ساتھ اسرائیل کے بہت بات ہم کرتے رہیں تو ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کو بھی ہم ٹچ کریں, تاکہ چیزوں کو جو ہمارے سیلیبریٹیز کرتے رہتے ہیں ان کو بھی تھوڑا سا احتیاط سے کام لینا چاہیے, اور اسی ڈسکشن کے توسط سے میں بھی تھوڑا سا کیئرفل لوگ ہو جائیں. لیکن بہرحال یہ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے. اچھا جائے آپ نے جو پہلا سوال اٹھایا اس میں چین کے جو منسٹر ہیں جو ہے انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ جو ان کا ہے کمیونسٹ پارٹی کا, اس کے منسٹر ہیں اور ان کا نام جو ہے لیو جیان چاؤ, شاید ہم غلط پروناؤنس کر رہے ہوں, آئی ڈو ناٹ نو, لیکن بہرحال یہی ہے پروننسیشن یہی بنتی ہے. اچھا ہی واز ہیئر یسٹرڈے, اور یہ تیسرا جو ہے جوائنٹ کنسلٹیو میکنزم ہے پاکستان اور بھارت چین کا سی پیک پہ. یہ 2019 میں اسٹیبلش ہوا تھا, اور اس کے بعد 2019 میں ہی اس کی ایک پہلی میٹنگ ہوئی تھی. اور یہ جوائنٹ کنسلٹیو میکنزم جو ہے نا یہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہے, چین کی اور پاکستان کی. چین میں کیونکہ ون پارٹی سسٹم ہے تو وہاں صرف کمیونسٹ پارٹی اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور ہمارے ہاں چونکہ بہت سی پارٹیز ہیں تو بہت سی پارٹیز آ جاتی ہیں. ابھی پھر اضافہ بھی ہو گیا, اس پہ بھی بات آپ بعد میں کر لیں گے. تو جو پولیٹیکل کنسلٹیو میکنزم ہے اس کی پہلی میٹنگ ہوئی تھی 2019 میں اور دوسری 2020 میں, لیکن وہ دونوں میٹنگ جو تھیں چونکہ کووڈ کا زمانہ تھا تو ورچوئل میٹنگز تھیں. تو یہ پہلی بار میٹنگ ہو رہی ہے اسلام آباد میں. تو جو منسٹر صاحب نے کہا وہ چین کے, وہ بڑی مطلب ہم بھی پہلے بات کرتے رہے ہیں کہ سی پیک کو بہت سے خطرات لاحق ہیں, اور خاص طور پہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں چینی باشندوں کے یہاں پہ, جس طرح بشام میں مظاہرے بھی دیکھے ہم نے, بشام میں جو کچھ ہوا ڈاسو پروجیکٹ سے منسلک جو لوگ تھے چینی, ان کو 5 لوگوں کو مارا گیا. تو اور اس سے پہلے ہی بہت سے واقعات ہوئے ہیں چینی شہریوں کو لے کر. تو چین کے تو بڑے سیریس کنسرن ہے, اور انہوں نے اس دفعہ پبلک بھی اس کا اظہار کر دیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ بات انہوں نے ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس اجلاس میں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کا اجلاس ہے, اس میں حکومت کے نمائندے تو ہیں, مطلب میسیج تو بڑا کلیئر ہے. انہوں نے کوئی ہی ڈڈ ناٹ منس ہز ورڈز, انہوں نے بڑا کلیئر میسیج دیا ہے کہ جی چین کو بڑے تحفظات ہیں, خدشات ہیں, اور جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں نہیں ہوگی سی پیک اس طرح آگے بڑھ نہیں سکتا. پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے کہ سیکنڈ فیز شروع ہو جائے سی پیک کا, ایگریکلچر میں, انفارمیشن ٹیکنالوجی میں, انڈسٹریز لگیں, یہ ہو وہ ہو, جب تک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ملک میں نہیں آئے گی تو آپ سیکیورٹی کی طرف بھی اس طرح قابو نہیں پا سکتے جو سیکیورٹی کی ایشوز ہیں. ایوری تھنگ از انٹر لنکڈ. تو چینی جو منسٹر ہیں کمیونسٹ پارٹی, اور یہ بہرحال یہ بھی یاد رہے کہ جو کمیونسٹ پارٹی ہے چائنا کی اس کے سینٹرل کمیٹی کے ممبر بھی ہیں,
وہ کہ پولٹ بیورو کے ممبر نہیں ہیں جو کہ ہائیسٹ باڈی ہے لیکن سینٹرل کمیٹی کے ممبر ہیں. تو ان کی طرف سے یہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں جس میں تمام لوگ شامل تھے, مولانا فضل الرحمان بھی کل اس اجلاس میں تھے, پیپلز پارٹی کی جانب سے جو ہمارے چیئرمین سینٹ ہیں یسر رضا گیلانی وہ بھی موجود تھے, اسد قیصر صاحب بھی موجود تھے تحریک انصاف کی طرف سے, تو کافی مطلب پی ایم ایل این کی جانب سے تو اسحاق ڈار صاحب تھے, احسن اقبال صاحب تھے, تو کافی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ وہاں موجود تھے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہمارے ہاں چونکہ الیکشنز ہوئے جو فروری میں, اس کو بہت سی پارٹیاں تسلیم نہیں کر رہی ان کے نتائج کو, یا پی ٹی آئی ہو, جے یو آئی ہو, یہ دو پارٹیز ایسی ہیں. ابھی ہم نے مفتی صاحب کا بھی موقف سنا لینا ہے, لیتے ہیں ان سے موقف بھی لیتے ہیں بالکل. تو لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور وہ لگتا یہ ہے کہ مولانا صاحب اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی یہ کچھ جا رہے ہیں اس طرف احتجاج کی پالیٹکس میں. اگر وہی ہم نے ریپیٹ کرنا ہے جو ہم 2013 کے بعد ہم نے کیا, یا 2018 کے بعد بھی اگر آپ دیکھیے تو سیاسی استحکام کیسے آئے گا. سیاسی استحکام تو چلیے نہیں آتا, لیکن جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو آپ سیکیورٹی کو کس طرح فول پروف بنائیں گے, تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. تو پھر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ اگلے 3 سالوں میں پاکستان نے $90 بلین دینے ہیں جو ہم نے قرضے لیے ہوئے, جس کا مطلب یہ ہوا تقریباً آپ کہہ لیجیے $27 بلین ہر سال ہم نے دینے ہیں. اب $27 بلین پاکستان کہاں سے لائے گا؟ جو ہمارے اخراجات ہیں, جو ہمارے مسائل ہیں, اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی کسی کھاتے میں نہیں ہیں. تو ہمارے لیے بہت مشکل سی ہے ایک بات ہو گئی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ چین کے ساتھ ہم اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے سے پہلے, وہ تو ہو ہی جائیں گے, لیکن اپنے قومی جو ہمارے مسائل ہیں ان پہ تو ہم یکجا ہو جائیں. ہم امید کرتے ہیں ایز اے پاکستانی, ایک عام شہری کی حیثیت سے, آپ کی بھی یہ خواہش ہے, میری بھی یہ خواہش ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ذرا اپنی جو سیاست سے اوپر اٹھ کر دیکھیں. لیکن باسط صاحب جیسے آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام یہ مل کر کچھ الائنس بنا کے پھر سے ٹف ٹائم دیں گی, سو اگر یہ حالات رہے سو یہ اسٹیبلٹی تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی, بہت مشکل ہو جائے گا. اور پھر چین بڑا کلوزلی ہمیں واچ بھی کر رہا ہے کہ ہمارے رجحانات کیا ہیں, ہم کس طرف جانا چاہ رہے ہیں. دنیا تبدیل ہو رہی ہے. ہم نے کل اپنے پروگرام میں بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے, کس طرح نئے نئے بلاکس بن رہے ہیں, کس طرح چیزیں آگے جا رہی ہیں, اور کس طرح لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم انٹرنل ڈسپیوٹ ویتنام کو دیکھ لیجئے, ویتنام کو دیکھ لیجئے, ایون نارتھ کوریا جیسا ملک بھی جو پیرایا اسٹیٹ ہے, اس کو آپ دیکھ لیجئے, وہ بھی ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارے پرابلمز ہم یہ ہیں ویکر پالیسیز نہیں, ہمارے ہاں پولیٹیکل اسٹیبلٹی از دا بگسٹ پرابلم. اس کی وجہ سے ہمارے ہاں کوئی لانگ ٹرم ویژن نہیں. آپ دیکھیں ایک نئی پارٹی بن گئی ہے, عوام پاکستان پارٹی. مطلب کیا یہ پولیٹیشینز کا مزاج ہی ایسا بن چکا ہے, ان کا جو براٹ اپ ہے وہی ایسا ہو چکا ہے, مائنڈ سیٹ ہی اسی طرف چلا گیا ہے. ایبسولوٹلی. شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بھی رہے ہیں 2017 سے آنورڈز 2018 تک. ان کو اب مطلب کیا بندہ کہے, وہ تو بہت پولیٹیکل پروسیسز کا پارٹ رہے ہیں یار, ساری عمر انجوائے, 33 سال 35 سال ہو رہی صاحب بھی, اور اب ان کو نئی پارٹی بنانے کا شوق پڑ گیا. اب ان سے کوئی پوچھے کہ پاکستان میں پہلے پولیٹیکل پارٹیز کم ہیں, انہوں نے کہا کہ نیا نظام, ان کا جو ایک نیریٹو ہے کہ بدلیں گے نظام. او بابا, پہلے نظام بدلنا تو آپ کو ہے, لیکن اس کا یہ جو پرانے نظام تھے جن کا یہ بھی باقاعدہ حصہ تھے, سو اس ٹائم بدلاؤ لانا تھا. چلیے میں یہ بھی تھوڑا سا ان کو مارجن دے دیتا ہوں. کہا کہ ان کو 1 سال ملا ایز وزیر اعظم, مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ بنایا گیا, پھر ان کو ہٹا دیا گیا, اسحاق ڈار صاحب کو واپس لایا گیا. یہ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے دیتے ہیں ان کو اس بات کا کہ ان کو کام کرنے کا وقت نہیں ملا, موقع نہیں ملا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی بات پہ یقین کیوں کریں. پہلے تو یہ ہے نا کہ آپ ہمیں کوئی بلو پرنٹ تو دیجئے نا کہ آپ نظام کس طرح تبدیل کریں. بلو پرنٹ کوئی ہے نہیں, کوئی چیز کاغذ پہ ہے نہیں ہمارے پڑھنے کے لیے کہ ہم اس کو پڑھیں, اس پہ بحث کریں, دیکھیں کس طرح. پارٹی مینیفیسٹو تو دور کی بات ہے نا, وہ تو جب الیکشنز ہوں گے تو ہم دیکھیں گے. لیکن اصل جو تبدیلیاں ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ ہم نظام تبدیل کریں گے,
تو کس طرح تبدیل کریں گے؟ ذرا ہمیں سمجھائیں تو صحیح نا کہ کیا پلانز ہیں، کیا ویژن ہے آپ کا. یہ کہنا تو بہت آسان ہے، کل کو میں بھی اٹھ کے کہہ دوں کہ جی میں نظام بدلنے چلا ہوں، لیکن نظام اس طرح بدلتے نہیں ہیں. پاکستان کے زمینی حقائق کو سامنے رکھیے، جو ہمارے معروضی حالات ہیں ان کو سامنے رکھیے، پھر ہمیں کوئی پلان دیجئے. یہ جو آپ کی امیدیں ہیں نا، یا جو آپ کی وشفل تھنکنگ ہے، وہ پلان نہیں ہوتا. پلان وہ ہوتا ہے جو امپلیمنٹیبل بھی ہو، جو ڈویبل ہو. جو پلان صرف آپ کے دماغ میں ہو اور آپ شیخ چلی کی طرح اس کو بناتے رہیں، وہ پلان نہیں. میرے حساب سے پلان یا پالیسی نہیں ہوتی. پالیسی وہ ہوتی ہے، پلان وہ ہوتا ہے جس کو آپ امپلیمنٹ کر سکیں. تو مجھے بڑی معذرت کے ساتھ شاہد خاقان عباسی، مطلب پہلے ہی ہمارے ہاں 70-72 پتہ نہیں کتنی پارٹیاں ہیں. ایک پارٹی اور آج، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا وہ ہمارے جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، کمال انہیں نام ہے نا، کراچی کے جو ہیں، انہوں نے ایک پارٹی بنا دی، استحکام نہیں، وہ تو جہانگیر ترین صاحب کی تھی، انہوں نے بنائی استحکام پاکستان پارٹی. اس سے پہلے پتہ نہیں اور کون سی انہوں نے پارٹی، پاک سر زمین پارٹی، وہ انہوں نے بنا لی کراچی میں. صرف ان کو 1.5 لاکھ ووٹ ملا اس پارٹی بنانے کا. تو شاید خان عباسی بھی اپنے حلقے سے تو ممکن ہے کہ جیت جائیں. یہ بھی تو لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. کنفیوز نہیں، مزید انتشار پھیلایا جا رہا ہے، مزید عدم استحکام کی طرف لے کر جا رہے ہیں. جتنی زیادہ پارٹیاں ہوں گی اتنی زیادہ تقسیم ہوگی اس ملک میں. ہمیں ضرورت ہے کہ کچھ پارٹیاں رہ جائیں مین اسٹریم. ٹھیک ہے، ہر بڑے ہندوستان میں، بھارت میں بہت پارٹیاں ہیں، لیکن 2-3 پارٹیاں نیشنل لیول پہ ہیں، باقی کوئی ریجنل پارٹیز بھی ہیں، لیکن وہ مین اسٹریم پارٹیز کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں. ہمارے ہاں تو پارٹیوں کا ایک مطلب دکان سی لگی ہوئی ہے. سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ کس طرف ملک کو لے کر جا رہے ہیں. اور سچی بات تو یہی، کوئی سیاستدان بھی نہیں ہے صحیح معنوں میں، جو کہ یہ سارے بزنس مین ہیں. آپ شاید خان عباسی صاحب کو دیکھ لیجئے، مفتاح اسماعیل کو دیکھ لیجئے، سارے انڈسٹریلسٹ ہیں، بڑے بڑے. یہ ہے، میں اس پہ نہیں کر رہا، وہ ٹھیک ہے، انہوں نے بڑے جائز ان کے بزنس ہوں گے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک نئی پارٹی بنا کر آپ مزید لوگوں کو تقسیم نہیں کر رہے، منقسم ہو رہے ہیں نا لوگ. بالکل. یا تو یہ تھا کہ اگر آپ سمجھتے تھے کہ آپ کے پاس بڑا پلان آف ایکشن ہے، اور آپ پی ایم ایل این کے ساتھ کتنے سالوں سے ہیں، کتنی دہائیوں سے ہے، آپ پہ لازم تھا کہ آپ اسی پارٹی کے اندر رہ کر پارٹی کو چینج کریں، ان کے مائنڈ سیٹ کو تبدیل کریں. ویسے جتنے سٹربن ہمارے سیاستدان ہیں، کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ؟ نہیں، ہمارے سیاستدان کوئی سٹربن نہیں ہیں، ہمارے سیاستدان سارے مفاد پرست ہیں. کوئی سٹربنس نہیں ہے. یا تو یہ ہو نا کہ نظریاتی طور پہ بڑے کوئی کنوکشنز ہوں ان کی، میں کہوں کہ واہ واہ جی کیا بات ہے. جب آپ پوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کے نیریٹیوز کچھ اور ہوتے ہیں. حکومت میں آتے ہیں تو ایسا والٹے فاس ہوتا ہے کہ ایک دوسرا ہی بیانیہ شروع ہو جاتا ہے. بالکل جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کوئی اور بات کرتے ہیں، حکومت میں آتے ہیں تو ان کا بیانیہ بالکل بدل جاتا ہے. تو یہ ہمارے ہاں جو کانٹرڈکشن ہے سیاستدانوں میں، ان سے اللہ بچائے. اور ابھی بھی دیکھیے بلاول صاحب کچھ کہتے ہیں، ایک دن کہتے ہیں کہ جی ہم بجٹ تسلیم نہیں کریں گے، اور اگلے دن شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوتی ہے، کہتے ہیں جی آپ دیکھیے گا بجٹ پاس ہونے کے بعد لگتا یہی ہے کہ یہ بھی شاید حکومت میں شامل ہو جائیں. باسی صاحب ون لاسٹ کوسچن، آپ کی ابھی تک پریڈکشنز جو ہیں ہوتی تو بڑی ٹف ہیں لیکن صحیح ثابت ہوتی ہیں. آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کے پولیٹیکل پارٹی کو کوئی اور سیاستدان بھی جوائن کرنے جا رہے ہیں؟ ان میں کافی لوگ ہیں جنہوں نے جوائن کیا ہے، لیکن کوئی بڑے نام نہیں ہیں. مثال کے طور پر جو مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ہیں، انہوں نے معاذرت کر لی کہ میں اس پارٹی کو، اور انہوں نے صحیح فیصلہ کیا. صحیح. ناظرین یہاں لیں گے مختصر وقفہ، اسٹے ود اس.